फ्रैंक ने अपनी 20 साला कारोबारी जिंदगी में कभी घाटे का सौदा नहीं किया था। वो एक पैदाइशी कारोबारी था और हर चीज को कारोबारी नुक्ता नजर से देखता था। उसका कहना था कि इस आलम मौजूदात में इंसानी जरूरत की हर चीज मौजूद है और सिर्फ चीज ही मौजूद नहीं, हुसूल के वसाइल भी मौजूद हैं। इंसान हर चीज खरीद सकता है, बशर्तिया कि वो इसकी कीमत अदा कर सकता हो। लेकिन जब डॉक्टर ने उसे बताया कि वो कैंसर का मरीज है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और ज़िंदा रहेगा, तो उस पर सख्ता तारी हो गया। उसकी हालत उस शख्स की सी हो गई जिसे अदालत आलिया ने सजाए मौत का हुक्म सुना दिया हो। शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है डॉक्टर, उसने कहा। मेरी उम्र बहुत लंबी है, मैं कम से कम 50 साल और जीऊँगा। आमतौर पर हम मरीजों को इस किस्म की बात नहीं बताते, डॉक्टर ने कहा, क्योंकि इससे उन्हें सिवाय मायूसी के कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन तुम्हारा केस ज़रा मुख्तलिफ है। तुम एक बाहिम्मत आदमी हो, तुम्हारा दिल मजबूत है और तुम्हारे अंदर सदमा बर्दाश्त करने की कुव्वत मौजूद है। जिस शख्स की ज़िंदगी के सिर्फ 2 साल बाकी रह गए हों, उसकी कुव्वत बर्दाश्त उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। उसकी खुद एतमादी वापस आ गई। बहरहाल मैं इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम करने वालों में से नहीं। क्या इलाज की कोई भी सूरत बाकी नहीं रही? तुम्हारे दोनों फेफड़े तकरीबन खत्म हो चुके हैं, डॉक्टर ने कहा। इनका इलाज नामुमकिन है। अलबत्ता एक सूरत हो सकती है। कौन सी सूरत? अगर तुम्हारे जिस्म में नए फेफड़े लगा दिए जाएं तो तुम बच सकते हो। तो फिर इस पे सोचने वाली कौन सी बात है? पुराने फेफड़े निकाल कर फेंक दो और नए लगा दो। मैं मुआवजा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। डॉक्टर ने मायूसी से सर हिलाया। ये इतना भी आसान काम नहीं। जहाँ तक पुराने फेफड़े निकालने का ताल्लुक है, वो किसी भी वक्त निकाले जा सकते हैं। सवाल ये है कि नए कहाँ से आएंगे। ये कोई स्पेयर पार्ट्स तो है नहीं कि बाजार से खरीद लिए जाएं। शहर में रोज़ाना मुतअद्दिद आदमी मरते हैं, किसी के भी निकाल कर लगाए जा सकते हैं। फेफड़े सिर्फ उसी शख्स के निकाले जा सकते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में इस बात की इजाज़त दे दी हो या उसके वरसा इजाज़त दें, और इस बात का इख्तियार सिर्फ स्टेट अस्पताल को है। कोई प्राइवेट क्लिनिक ऐसा करने का हरगिज़ मजाज नहीं। ये सुनकर फ्रैंक की घबराहट दूर हो गई। उसने सोचा कि अब फिक्र की कोई बात नहीं, मसला सिर्फ नए फेफड़े हासिल करने का है और इसमें नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा अदा कर सकता था। अगर कोई सूरत ना बनी तो वो पूरा आदमी खरीद कर उसके फेफड़े अपने सीने में लगवा लेगा। अगले रोज वो स्टेट अस्पताल के सिविल सर्जन से मिला और अपना मसला पेश किया। सर्जन ने मायूसी के साथ सर हिलाया। हम फौरी तौर पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम चाहो तो वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवा सकते हो। बारी आने पर तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फ्रैंक ने कहा। मैं कुछ इंतज़ार कर सकता हूँ। अंदाज़न कितने दिन लग जाएंगे? 5 साल, सर्जन ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया। बल्कि कुछ ज़्यादा ही। इस वक्त 2000 मरीज़ वेटिंग लिस्ट में मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर, मैं मर जाऊंगा। मेरे फैमिली डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और ज़िंदा रहूँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा अदा करने पर तैयार हूँ। मेरा केस फौरी तवज्जो का मुस्तहिक है। हमारे पास हर केस फौरी तवज्जो का मुस्तहिक है। हम किसी की हक तलफी नहीं कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग शुरू में क्यों एहतियात नहीं करते। इस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे फेफड़े बकसरत सिगरेट नोशी के बाइस ख़त्म हुए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन सर्जन ने गुस्से से कहा, क्या तुमने सिगरेट के पैकेट पर लिखी हुई वार्निंग कभी नहीं पढ़ी? ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन और लोगों की तरह तुमने भी यही सोचा होगा कि ये वार्निंग तुम्हारे लिए नहीं है। तुम खुदा के साथ अब्दी ज़िंदगी का मुआहदा करके दुनिया में आए हो। तुम्हें सिर्फ अपनी मौत नज़र आ रही है, इसलिए परेशान हो। लेकिन हमारे पास रोज़ाना तुम जैसे मरीज़ आते हैं। हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। फ्रैंक चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, डॉक्टर, फ़र्ज़ करो मैं फेफड़ों का इंतज़ाम कर लेता हूँ। क्या मतलब? डॉक्टर चीखा। क्या तुम्हारे हवास ठीक काम कर रहे हैं? वो कौन सी मार्केट है जहाँ से इंसानी फेफड़े खरीदे जा सकते हैं? अब तुम जा सकते हो। वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाने के बारे में क्या ख्याल है? मैं वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाए बगैर भी मर सकता हूँ।
فرینک ایک پیدائشی کاروباری تھا۔ اس معاملے میں کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ابتدا میں اس نے چھوٹے کاروباری حریفوں پر سبقت حاصل کی اور بالآخر کوہ پیکر حریفوں سے ٹکر لینی شروع کر دی۔ وہ نہایت سائنٹیفک طریقے سے کام کرتا تھا۔ اس کے پاس دولت بھی تھی اور ذہانت بھی۔ ان دو چیزوں کو بروقت استعمال سے ہی کامیابی کی ضمانت تھی، یعنی کب کون سی چیز خرید لینی چاہیے اور کب اسے فروخت کر دینا چاہیے۔ حال ہی میں اس نے اپنے سب سے بڑے کاروباری حریف جارگوز کو شکست دی تھی۔ بوڑھا جارگوز ایک کہنہ مشق کھلاڑی تھا۔ اس کا ایک اشارہ مارکیٹ میں بحران پیدا کر سکتا تھا، بلکہ حقیقت میں مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا اس کے مزاج سے گہرا تعلق تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جارگوز کو ناراض کر کے کوئی شخص مارکیٹ میں قدم نہیں جما سکتا۔ وہ 24 گھنٹے کے اندر جسے چاہتا دیوالیہ کر دیتا تھا۔ فرینک کئی مہینوں تک جارگوز کے طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر وہ اچانک میدان میں اتر آیا۔ جارگوز کو وہم بھی نہ تھا کہ فرینک جیسا معمولی کاروباری اس سے ٹکر لینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس نے حسب معمول اپنے کاروباری حربے استعمال کیے۔ فرینک پہلے ہی ان کا بندوبست کر چکا تھا۔ اس ناکامی پر جارگوز سخت چراغ پا ہوا۔ حالانکہ نقصان بہت معمولی ہوا تھا، لیکن مسئلہ دونوں کا دولت کا نہیں، وقار کا تھا۔ اگلے روز جارگوز نے اسے فون کیا اور اس کی کامیابی پر مبارکباد دی، لیکن فرینک بخوبی جانتا تھا کہ اس کی مبارکباد میں درحقیقت طنز چھپا ہوا تھا۔ صورتحال تشویشناک ضرور تھی، مگر مایوس کن نہیں تھی۔ اگلے 2 ہفتے کے دوران وہ شہر کے بہترین ہسپتالوں میں گیا اور چوٹی کے ڈاکٹروں کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ ایک روز وہ 7ویں منزل پر واقع اپنے دفتر سے نکل کر سیلف سروس لفٹ میں داخل ہوا تو اس کی نظر ایک درمیانے قد کے شخص پر پڑی جو پہلے ہی لفٹ میں موجود تھا۔ اس نے ہلکے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے مہرے سے مہذب انسان نظر آتا تھا۔ جب لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا تو وہ فرینک کی طرف مڑا۔ مسٹر فرینک، میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتا سکتا ہوں جو کئی لوگوں کے مسائل حل کر چکا ہے۔ فرینک نے سر سے پیر تک اس شخص کا جائزہ لیا، پھر بولا، میرا خیال ہے کہ میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ملاقات خوش آئند مستقبل کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ مجھے جان اینڈرسن کہتے ہیں، تمہارے لیے صرف جانی۔ میں SSO سے تعلق رکھتا ہوں۔ SSO؟ فرینک ذہن پر زور ڈالتا ہوا بولا، یہ نام پہلی مرتبہ سنا ہے۔ کیا یہ کسی ملک کی خفیہ پولیس کا نام ہے؟ جانی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ SSO اسپیشل سوشل آرگنائزیشن کا مخفف ہے اور اس تنظیم کے اغراض و مقاصد، فرینک نے کہا۔ اجنبی سا نام ہے، کیا یہ کوئی خفیہ تنظیم ہے؟ اسے نیم خفیہ تنظیم کہا جا سکتا ہے۔ یہ صاحب حیثیت لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں جائز طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ مسائل جائز ہوتے ہیں اور فوری توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہماری تنظیم مناسب معاوضے پر ان مسائل کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے۔ ہمارے پاس ہر قسم کے ماہرین موجود ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ایسے طریقے بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں جنہیں کلی طور پر قانونی نہیں کہا جا سکتا۔ فرینک کو اس کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کا مسئلہ حل کر سکتا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس اجنبی کو اس مسئلے کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ اس اثناء میں لفٹ گراؤنڈ پر پہنچ گئی۔ میں تمہاری تنظیم کے بارے میں مزید جاننا پسند کروں گا، فرینک نے کہا۔ کیوں نہ کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر بات کی جائے؟ جانی نے اس کی تجویز کو پسند کیا۔ چند لمحوں بعد دونوں ایک پرسکون ریستوران کے نیم تاریک گوشے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ہماری تنظیم کے نمائندے ہر شعبہ ہائے زندگی میں موجود ہیں، جونی بتا رہا تھا۔ جب کوئی صاحب حیثیت شخص کسی پریشان کن مسئلے سے دوچار ہوتا ہے تو ہمارا نمائندہ ہمیں مطلع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح تمہیں پتہ چلا کہ مجھے نئے پھیپھڑوں کی ضرورت ہے، فرینک نے کہا۔ اس کے چہرے سے اندرونی خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ جونی اسے رحمت کا فرشتہ لگ رہا تھا، تاہم وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں احتیاط سے کام لے رہا تھا۔
معاوضے کی بات کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری تنظیم نئے پھیپھڑوں کا انتظام کہاں سے کرے گی؟ ہم عام طور پر اپنے اندرونی معاملات کو زیر بحث لانا پسند نہیں کرتے، جونی نے کہا۔ اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو صرف دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، کبھی کبھی ہمیں قانونی حدود سے تجاوز بھی کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ہم ہر چیز کے لیے معقول رقم خرچ کرتے ہیں۔ میں تمہارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، محض اپنا استعجاب دور کرنے کے لیے پوچھ لیا تھا۔ اب معاوضے کی بات ہو جائے۔ تمہارے کیس پر ہم ہر پہلو سے غور کر چکے ہیں، جونی نے کہا۔ نئے پھیپھڑے لگانے کا معاوضہ $1,00,000 اور اس میں سودے بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ $1,00,000؟ یہ تو بہت زیادہ ہے، ایک انسانی جان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کیا تم 2,00,000 کے عوض اپنا دل دینا پسند کرو گے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جونی ہاتھ اٹھا کر بولا، اس معاملے میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ تم اطمینان سے سوچ سکتے ہو، اگر ضرورت محسوس کرو تو اس نمبر پر فون کر لینا۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر میز پر رکھ دیا جس پر صرف ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ اپنی نشست سے اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فرینک کو احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی تھی۔ زندگی بچانے کے لیے $1,00,000 زیادہ بڑی رقم نہیں تھی اور وہ بآسانی اسے ادا کر سکتا تھا۔ اس نے اگلے روز جونی کو فون کر کے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ تمہیں اپنے فیصلے پر ہرگز افسوس نہیں ہوگا مسٹر فرینک، جونی نے کہا۔ اب ہماری ایک ملاقات اور ہوگی تاکہ تمہاری روانگی کے بارے میں تفصیلات طے کر لی جائیں۔ اس فیصلے کے ٹھیک 7ویں روز فرینک میکسیکو کے ایک دشوار گزار پہاڑی علاقے میں سفر کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور صاف آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ سڑک تنگ اور ناہموار تھی، جگہ جگہ خطرناک موڑ تھے۔ کار کی رفتار بمشکل 30-35 میل کے درمیان تھی۔ فرینک کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے آپریشن کے لیے اتنا لمبا چوڑا سفر کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ خوف زدہ بھی تھا، اس کے ذہن میں گوناگون خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ وہ سفر آخرت بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ گو وہ مذہبی آدمی نہیں تھا، مگر دل ہی دل میں اپنی سلامتی اور آپریشن کی کامیابی کی دعا مانگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ فیصلہ کر کے غلطی نہیں کی تھی۔ جونی نے اسے یقین دلایا تھا کہ ڈاکٹر رابسن ایک ماہر سرجن تھا۔ اس نے کبھی کسی مریض کو مایوس نہیں کیا تھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کی کار وسیع وادی میں پہنچ گئی۔ وہاں سڑک سیدھی اور صاف تھی۔ چاند کی پیلی روشنی میں وادی حسین اور سرسبز معلوم ہوتی تھی۔ 3 روز قبل وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سان ڈیگو پہنچا تھا۔ تنظیم کا ایک نمائندہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے رات کی تاریکی میں اسے میکسیکو اسمگل کر دیا۔ یہ کارروائی ان ہدایات کے مطابق عمل میں آئی تھی جو جونی نے اسے دی تھی۔ میکسیکو پہنچ کر اس نے فرضی نام سے ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ اس کے دوست احباب صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سان ڈیگو میں تعطیلات منا رہا ہے، اور اس وقت وہ میکسیکو کے نامعلوم پہاڑی علاقے میں سفر کر رہا تھا۔ کار کا ڈرائیور چھوٹے قد کا میکسیکن تھا، تاہم وہ بڑی روانی کے ساتھ انگریزی بولتا تھا۔ کتنا سفر باقی رہ گیا ہے؟ فرینک نے اس سے پوچھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ کیا تم اکثر اس طرف آتے رہتے ہو؟ ہاں، پہلے بھی اس سڑک پر سفر کرنے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ خاصی تنگ اور خطرناک سڑک ہے، فرینک نے کہا۔ اس پر بھاری گاڑیاں نہیں چل سکتی۔ ہسپتال کے لیے راشن اور دیگر بھاری سامان کس طرح پہنچایا جاتا ہے؟ بھاری سامان ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ ہسپتال کے قریب ایک ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے۔ فرینک نے سوچا کہ اگر اسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن اس طرح شاید اس کے سفر کو خفیہ رکھنا ممکن نہ ہوتا۔ نہ معلوم انہوں نے اتنی زیادہ احتیاطی تدابیر کیوں اختیار کی تھیں۔ یہ بات اسے شروع سے کھٹک رہی تھی، لیکن وہ اس قدر مایوس تھا کہ کوئی اعتراض نہ کر سکا اور خاموشی سے ہدایات پر عمل کرتا رہا۔ یہ بات اسے اب بھی پریشان کر رہی تھی۔ اس کا اپنی دنیا سے کوئی رابطہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں اپنی سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے کچھ فاصلے پر ٹمٹماتی ہوئی روشنی نظر آئی، اور جیسے جیسے کار آگے بڑھ رہی تھی وہ روشنی نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سامنے ہسپتال نظر آ رہا ہے؟ فرینک نے پوچھا۔ ہاں، وہ ہسپتال کی روشنیاں ہیں،
فرینک کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بار بار خود سے پوچھ رہا تھا کیا یہ آپریشن کامیاب رہے گا۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا آپریشن کرانے جا رہا تھا اور خاصا خوف زدہ تھا۔ ہسپتال کی عمارت جدید اور کشادہ تھی۔ ارد گرد تیز روشنی کے بلب جل رہے تھے۔ آس پاس سیب اور انگور کے درخت دیکھے جا سکتے تھے۔ ایک طرف سبزیوں کا کھیت بھی تھا، گویا ہسپتال کے عملے کی بیشتر ضروریات وہیں سے پوری ہو جاتی تھیں۔ کار ہسپتال کے صدر دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ڈاکٹر رابسن اپنے 2 ماتحتوں کے ہمراہ بذات خود اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھا۔ ڈاکٹر نے اس سے ہاتھ ملایا اور اس کی رہنمائی کرتا ہوا اندر لے گیا۔ ایک ملازم اس کے لیے قہوے کا کپ لے کر آیا۔ مسٹر فرینک، ڈاکٹر نے کہا، غسل کے لیے گرم پانی تیار ہے۔ قہوہ پینے کے بعد غسل کر لو۔ باتھ روم میں تمہارے لیے صاف لباس کا جوڑا بھی تیار رکھا ہے۔ ڈاکٹر کے لہجے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ درخواست نہیں کر رہا تھا، حکم دے رہا تھا۔ فرینک نے اس کے حکم کی تعمیل میں کوئی دیر نہیں لگائی۔ جب وہ غسل خانے سے باہر آیا تو 2 ملازموں کو منتظر پایا۔ وہ اس کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک کشادہ کمرے میں لے گئے۔ فرینک سوچ رہا تھا کہ وہ اسے بیڈ روم میں لے جا رہے ہیں، لیکن جب اس نے کشادہ کمرے کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گیا۔ وہ جدید آلات سے لیس آپریشن روم تھا۔ دونوں ملازموں نے اسے نہایت آرام کے ساتھ آپریشن ٹیبل پر لٹا دیا اور بیلٹ باندھنے لگے۔ اسی لمحے ڈاکٹر رابسن اپنے 2 نائبوں کے ہمراہ آپریشن روم میں داخل ہوا۔ وہ تینوں سبز لباس میں ملبوس تھے۔ ڈاکٹر، کیا تم فوراً آپریشن کرنا چاہتے ہو؟ ہاں مسٹر فرینک، ڈاکٹر نے خوش دلی سے کہا۔ یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ پھر وہ اپنے معاونین کو ہدایات دینے لگا۔ اس کے معاونین نہایت تیزی اور مستعدی کے ساتھ آپریشن کا سامان میز کے ارد گرد سجانے لگے۔ اس اثناء میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نرس پہیوں والا اسٹریچر دھکیلتی ہوئی داخل ہوئی۔ اس نے اس اسٹریچر کو فرینک کی میز کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے اوپر سفید چادر سے ڈھکا ہوا ایک جسم موجود تھا۔ فرینک نے گہرا سانس لیتے ہوئے سوچا، تو یہ وہ شخص ہے جس کے پھیپھڑے اس کے جسم میں لگائے جائیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کوشش کے باوجود باز نہ رہ سکا۔ اس نے ہولے ہولے سے سر گھما کر اسٹریچر کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر اسٹریچر پر لیٹے ہوئے شخص کے ہاتھ پر پڑی۔ وہ کسی ضعیف شخص کا جھریوں بھرا ہاتھ تھا۔ فرینک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جوہری نے کہا تھا کہ اسے کسی نوجوان کے پھیپھڑے لگائے جائیں گے، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ یہ آدمی تو بوڑھا ہے، وہ اپنے جسم پر بندھی ہوئی بیلٹ میں کشمکش کرتا ہوا بولا۔ پھر اس کی نظر بوڑھے کے چہرے پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی اس پر گویا سختہ سا طاری ہو گیا۔ لمحہ بھر کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اسٹریچر پر جو شخص لیٹا ہوا تھا وہ اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اس کا کاروباری حریف جارگوز تھا۔ ڈاکٹر، فرینک چیخا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس شخص کو یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور بدستور اپنے آلات جراحی کی دیکھ بھال میں مصروف رہا۔ اس دنیا کے بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، بوڑھے جارگوز نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن صرف اس کو جو زیادہ بولی دینا جانتا ہو۔ کیا بک رہے ہو بڈھے بگلے؟ ذرا آہستہ بولو میرے بچے، جارگوز نے کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا دل کمزور ہے، لیکن بہرحال یہ ایک عارضی کمزوری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا دل خاصا مضبوط ثابت ہوگا اور میرے کمزور جسم کو نئی توانائی فراہم کرے گا۔ بہرحال اس عطیے کا بہت بہت شکریہ۔ کیا؟ فرینک چیخا، لیکن دوسرے ہی لمحے ڈاکٹر نے اس کے چہرے پر کلوروفارم کا نقاب چڑھا دیا۔